अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि 16वें पारे के पहले पेज पर पहले सफ़े पर 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। कोई 19-20 का फ़र्क है, कुछ हर्फ जो है वो चेंज है, बाकी एक जैसे हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है, इनके पढ़ने का तरीका कार क्या है, लोग इसमें क्यों अक्सर गलती कर जाते हैं। कोशिश करने के बावजूद भी जो लोग तजवीद का कोर्स जिन्होंने नहीं किया हुआ इस पे गलती जो है वो कर जाते हैं। अब इनको पढ़ने के लिए किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, हमें एक चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको आपको बताता हूँ डिटेल के साथ कि पढ़ना कैसे है, फिर वो भी बताता हूँ कि किस चीज़ का जो है वो हमें एहतियात से पढ़ना पड़ेगा, किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ है ये वाला, इन पहली लाइन में पहला 16वें पारे के पहले पेज पर पहले सफ़े पर पहली लाइन है, क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मइया सब्रा। ये पहली लाइन है। अब यहाँ पर ये देखें, लास्ट पे पहले देख लें कि ये है माइया। अक्सर लोग पढ़ते हैं माइया सब्रा, माइया सब्रा। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो बीच में जो या है, या को ऐसे लग रहा है कि छोड़ के पढ़ा जा रहा है, या का मखरज सही तरीके से अदा नहीं हो रहा। तो वाज़े करके पढ़ना या को, कैसे, माइया माइया सब्रा, इस तरीके से, ठीक है। या को लंबा भी नहीं करना। अब इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ेंगे, हमने इसके हिजे कर लेने हैं। लाम नून ज़बर लन, ता सीन ज़बर तस, लन तस। अगर आप दूसरे तरीके से हिजे करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लाम ज़बर नून, लन ता ज़बर सीन तस, इस तरीके से लन तस। यहाँ पे नून साकिन का इख्फा होगा, क्योंकि नून साकिन के बाद जो है ता आ रहा है हुरूफ इख्फा में से, तो एक अलिफ की मिकदार जो है वो गुन्ना किया जाएगा। इसके बाद है ये जो ता है, ये ता 2 नुक्तों वाला है। सीन से पहले जो ता है और सीन के बाद भी ता है, ये दोनों ता एक ही मखरज की है। इनका मखरज है जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाएगा, ता ता, इस तरीके से बारीक करके पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है ता, जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, ये ता है हुरूफ मुस्तालिया में से। हुरूफ मुस्तालिया का जितने भी हुरूफ मुस्तालिया के हुरूफ हैं, उनके ऊपर चाहे ज़बर हो, नीचे ज़ेर हो, पेश हो, किसी सूरत में भी वो बारीक नहीं पढ़े जाते। वो ज़बर ज़ेर पेश सब शक्लों में जो है वो पुर पढ़े जाते हैं, और उनको पढ़ने के लिए ज़ुबान को ऊपर की तरफ उठाना लाजमी होता है, ठीक है। यानी अपने मखरज में लगाना लाजमी होता है, ताज है। अच्छा जी, बाकी हरूफ भी अपने मखरज में लगते हैं, पढ़ते वक्त उनको मखरज से अदा करना पड़ता है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए क्योंकि ये मोटे पढ़े जाते हैं, हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो एहतियात से पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो इस तरीके से पढ़ना है, तो, ठीक है। अब तो के बाद या है, या मद्दा, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ेंगे। और पढ़ने का तरीका क्या है, तस ताती, तो या जेर तुई, आइन ज़बर आ। अब यहाँ पर आइन है, आइन को पढ़ते हुए अक्सर लोग हमजा पढ़ जाते हैं, ये गलती आपने नहीं करनी। आइन को क्लियर करके पढ़ना है, तस ताती। पहले जो ता है दोनों ता को बारीक पढ़ेंगे, सीन में सीटी आएगी क्योंकि हुरूफ सफीरिया में से है, तस ता। अब जो आगे तो आ रहा है ये पुर पढ़ा जाएगा, हुरूफ मुस्तालिया में से है, तस ता तुई, तस ता तुई माइया। मीम के बाद आइन है, आइन को हमजा की आवाज में नहीं पढ़ना चाहिए, आइन को अपने मखरज से अदा करना है, माइया माइया सब्रा। अब साद हुरूफ मुस्तालिया में से, इसको भी पूरा पढ़ेंगे। साद के बाद जो बा है, बा हुरूफ कलकला में से है, जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो उनमें कलकला किया जाता है। और यहाँ पे अगर वक्फ करेंगे तो वही कायदा लगेगा जो आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि 2 ज़बर के बाद अगर अलिफ आ जाए तो वक्फ करते हुए एक ज़बर को अलिफ से बदल देंगे। यानी आम सादा लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ तो अलिफ जो है वो पढ़ा जाएगा, कैसे, सब्रा, इस तरीके से पढ़ेंगे। मिला के पढ़ना चाहेंगे, यहाँ पे स्टॉप नहीं करना नहीं चाहते तो प्रॉब्लम नहीं है, मिला के भी पढ़ सकते हैं, सब्रन क़ाला, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है
اس کے ساتھ یعنی ملتا جلتا لفظ ہے، جو لوگ جو ہے وہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے اس کو بھی پڑھ لیں۔ یہاں پر چھوٹا نون ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، آپ کو پہلے بھی بار بار بتا چکا ہوں کہ چھوٹا نون جو ہے اس وقت پڑھا جاتا ہے جب ملا کے پڑھنا ہو۔ تو آیت کے درمیان میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے آیت کو مکمل آیت کو پڑھیں گے تو وہ وصل کی صورت بن جائے گی، تو چھوٹا نون جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اگر آیت کے شروع میں آ رہا ہے اور آپ نے وہیں سے سٹارٹ کرنی ہے تو اس صورت میں اگر دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ نون قطنی جو ہے، جس کو آپ عام طور پہ چھوٹا نون بولتے ہیں، یہ پڑھا جائے گا۔ ورنہ اگر آپ وہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں چھوٹے نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں سے شروع کریں گے، کوئی بھی لفظ ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ شروع کریں گے، نون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وقف میں۔ اگر وصل کریں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے دونوں آیتوں کو تو پھر جو ہے چھوٹا نون پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ قریتی نستطعما، یہاں پر بھی اس طریقے سے کچھ ہے کہ تا بریک پڑھا جائے گا، تا کے بعد جو تو ہے یہ حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ تو کے بعد عین ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ قریتی نستطعما، تطعما، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تین لفظ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ پہلا لفظ آپ کو میں نے بتا دیا، دوسرا لفظ یہ ہے، یہ دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لیکن اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ تا کے بعد سین ہے، سین کے بعد پھر تا ہے، پھر تا کے بعد تو جو حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پھر اس کے بعد عین ہے، عین کے بعد پھر عین ہے۔ اس چیز کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، خاص اچھے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ مخرج جو ہے مکس نہ ہو۔ کیسے؟ تا بریک پڑھا جائے گا، تا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے۔ اب تا کے بعد سین ہے، سین حروف صفیریہ میں سے ہے اور سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، دونوں تا کو بریک پڑھنا ہے، تس تا، تس تا۔ اب تا کے بعد جو ہے تو حروف مستعلیٰ میں سے ہے، اب ظاہر سی بات ہے حروف مستعلیٰ جو ہے ان کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، پیش ہو، اوپر کسی صورت میں بھی وہ بریک نہیں پڑھے جاتے، ہر صورت میں وہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر سے مراد یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ کیسے؟ تس تاطی، تس تاطی۔ یہ تو یہاں تک کی بات ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے جو لائن ہے اس کے ساتھ، جس کے لفظ کے ساتھ مل رہے ہیں یہ لفظ، اس کے اوپر بھی عین ہے۔ اب ہم نے اس کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے آپ کو بتاتا ہوں میں۔ یہ دیکھیں یہ عین ہے، عین کے اوپر شد ہے، ہم نے اب یہ جو تو ہے حروف مستعلیٰ میں سے ہے جو آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ویسے کلر لگا ہوا ہے، قرآن پاک کوئی اور قرآن پاک اٹھائیں گے تو وہاں کلر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے لگا ہوا ہے، آپ کلر پہ نہ رہیے گا، آپ اس کی پہچان کریں۔ تو اس تو کو ہم نے اس عین کے ساتھ ملانا ہے جس عین کے اوپر شد ہے، جس عین کے اوپر جزم ہے اس عین کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تو کے بعد جو عین ہے، پہلے والی عین جس کے اوپر جزم آپ کو نظر آ رہا ہے، ایرو میں نے رکھا ہوا ہے، اس عین کو ہم چھوڑ دیں گے، اس عین کے ساتھ تو کو ملائیں گے جس عین کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ تستطیع، تو عین زیر، طیع، یہ عین ہم چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس تو کو جو ہے ہم اس عین کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر شد ہے۔ تستطیع، عین زبر ع، تستطیع، لام یا زبر لائی، حاضر ہی، علیہ، ما لم تستطیع علیہ صبرا۔ صاد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ بہرحال اس لفظ کے بارے میں آپ کو میں اوپر بتا چکا ہوں، سیم لفظ ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ اسی لائن کے بعد جو لائن آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں پر را کے بعد دال ہے، دال کے بعد تا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دال بھی پڑھیں گے تا بھی پڑھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دال کو نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے، لیکن دال کو اور تا کو یعنی را اور تا کو پڑھتے وقت دال کی صفحات جو ہے وہ اس میں آئیں گی، ٹھیک ہے، کچھ صفات اس میں آئیں گی، سوری صفحات بول گیا ہوں، یہ ہے صفات جو ہے اس میں آئیں گی، یعنی کچھ حصہ اس میں پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ را تا زبر، رت تا پشتو، رتو، لیکن پڑھتے وقت ہم نے پہلے را کو دال سے ملانا ہے، رتو، اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے کہ پہلے ایسے لگے کہ دال کا مخرج ادا ہو رہا ہے، یعنی دال پڑھا جا رہا ہے،
پھر تا پڑھا جا رہا ہے، فَأَرَدْتُ، آرَدْتُ، اگر آپ پڑھیں گے فَأَرَدْتُ ڈائریکٹ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ فَأَرَدْتُ، اس طریقے سے، ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ، یہاں پر یا کے بعد جو ہے وہ حمزہ ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا لفظ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کو میں نے پہلے بات بتائی ہے کہ ایک جیسے حرف ہیں، وہ آپ کو میں یہ ہے، یہ دیکھیں جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے حروف کے مخارج کا سہارا لینا ہے۔ اگر ہم حروف کے مخارج کا سہارا نہیں لیں گے، مخارج کے ساتھ ان کو ادا نہیں کریں گے، تو کبھی بھی ان کو صحیح طریقے سے آپ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے جتنے بھی اس پہ آپ پریکٹس کر لیں۔ مخارج سے مراد کیسے سہارا لیں گے؟ یعنی تا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، سین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، اس کے بعد طا ہے حروف مستعلیہ میں سے، اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ جب ہر حرف کو اپنا اپنا حق دیں گے، اپنے اپنے مخرج سے ادا کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے، واضح طور پر پڑھا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اب اس میں کلیئرنس آ جائے گی، پتہ چلے گا کہ ہر حرف جو ہے وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر اس میں جلدی کریں گے تو حرف جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں، تا سین زبر تس، پہلے جو دو لفظ ہم نے پڑھے ہیں اس میں دو تا تھی، لیکن اب یہ جو لاسٹ والا لفظ ہے، اس میں ایک تا ہے، سین ہے، پھر طا ہے، عین حالانکہ دو ہے، لیکن اس میں ایک تا جو ہے نہیں ہے، پہلے دو لفظوں میں دو تا تھی، ٹھیک ہے، باریک تا۔ اب یہاں پر پہلے تا ہے، اس کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں، سین سفیریہ ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد طا ہے، حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے، تس تی، تس تی۔ اب اس کو طا کو ہم نے عین کے ساتھ ملانا ہے، اس عین کے ساتھ ملانا ہے جس عین کے اوپر شد ہے۔ طا کے بعد جو عین آ رہی ہے بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کے اوپر جزم ہے، اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ہم نے طا کو ملانا ہے عین کے ساتھ جس عین کے اوپر شد ہے۔ طا عین زیر، تیع، عین زبر آ، تیع آ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عین کی آواز آنی چاہیے۔ ما لم تستطیع علیہ، تستطیع علیہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے آگے بھی وہی لفظ ہے جو اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں، صبرا، بلکہ یہاں سے آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، فعلتہ عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، صدق اللہ العظیم۔ اس طریقے سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، جہاں پر آپ کو لگے کہ مشکل الفاظ ہیں ان کو ریلیکس ہو کے سمجھ کے آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ کسی حرف کو سکپ کیے بغیر، چھوڑے بغیر جو ہے ان کو اپنے مخرج سے ادا کریں، ترجمے میں جو ہے کوئی فرق نہ آئے۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک دیجیے گا، بتائیے گا، رپلائی کیجیے گا کہ ہمیں ضرور اس سے فائدہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہے۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے جاننے والوں میں واٹس ایپ لنک کے ذریعے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جیسے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے جاننے والے جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔